उस रात अब्दुल हक आरिफ और नवाब साहब के साथ लॉन में बैठा था। आरिफ ने अब्दुल हक से कहा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा अब्दुल हक साहब। और मैं भी, अच्छू मियाँ बोले। अब्दुल हक ने उन दोनों को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। देखें आरिफ भाई, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन नादरा हमें मिलाकर गई है, तो ये एक ताल्लुक कायम हो चुका है हमारे दरमियान। आप मेरे साथ कुछ दिन गुजारें ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। फिर वो अच्छू मियाँ की तरफ मुड़ा, और नवाब साहब, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये आपका ही घर है। अब आप कहाँ जाएंगे? और अर्जुमंद तो वैसे भी आपसे मानूस है, उसका दिल बहला रहेगा। अब मुझे नवाब साहब ना कहें, मैं तो अच्छू मियाँ हूँ। नादरा ने मुझे दोबारा नवाब साहब बना दिया था। अच्छू मियाँ ने भराई हुई आवाज़ में कहा। और दूसरी बात ये कि मैं रुक नहीं सकता, मैं तो वहाँ एक ड्यूटी पर था। समझ लें, असल ड्यूटी से मुझे आर्जी रुख्सत दी गई थी नादरा बेटी के लिए। अब ये ड्यूटी ख़त्म होते ही मेरी असल ड्यूटी शुरू, मुझे तो जाना ही है। अच्छा तो स्वयं तक तो रुक जाएं। अब्दुल हक ने ऐसे कहा कि अच्छू मियाँ इनकार नहीं कर सके। ये तो मुझे मालूम है कि आप कराची में होते हैं। अब्दुल हक ने आरिफ से कहा, यहाँ आपका क़याम कहाँ था? रीजेंट होटल में। बस तो आप कमरा नंबर बताएं, मैं अपने ड्राइवर को भेजकर सामान मंगवा लेता हूँ। मैं आपके पूरे घर को ये जहमत नहीं देना चाहता। आप यकीन करें कि मेरे घर वालों के लिए यह हरगिज कोई जहमत नहीं होगी। अब्दुल हक ने कहा, लेकिन आपको जहमत से बचाने के लिए मैंने आपके ठहरने का बंदोबस्त अनेक्सी में कर दिया है। चलें ठीक है, आरिफ ने कहा। अब्दुल हक उन दोनों को अनेक्सी में ले गया। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसने कहा। अब आप कमरा नंबर बताएं, मैं खुद ही ले आऊँगा सामान। इसकी क्या ज़रूरत है, ड्राइवर ले आएगा। आप इतनी देर में नहा धोकर ताज़ा दम हो जाएं। मैं ये काम निपटा कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। बहुत सी खाली जगह पर करनी है। ठीक है। अब्दुल हक कमरा नंबर मालूम करके बाहर निकल आया। अब्दुल हक मामूल के मुताबिक हमीदा के पास बैठा था। वो वहां से अनेक्सी की तरफ जाने के लिए उठने लगा तो अर्जुमंद ने कहा, आगा जी, वो मुझे नाना से मिलना है, तो चलो मेरे साथ, मैं वहीं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकें, मैं अभी आती हूँ। वो वापस आई तो उसके हाथ में अखबार में लिपटी हुई कोई चीज़ थी। चलिए, उसने कहा। अनेक्सी में माहौल सोगवार था। अच्छू मियाँ मुस्तरिबाना अंदाज में इधर से उधर और उधर से इधर टहल रहे थे। आरिफ कुर्सी में बैठा खलाव में घूर रहा था। उससे तो उनके आने की खबर भी नहीं हुई, लेकिन टहलते हुए अच्छू मियाँ रुक गए। अर्जुमंद जाकर उनसे लिपट गए। अच्छू मियाँ उसका सर थपथपाने लगे। नाना, क्या फूफो सचमुच चली गई हैं? अर्जुमंद ने उनसे पूछा। हाँ बेटा, अल्लाह की यही मर्जी थी। अर्जुमंद अचानक ही बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। अब तक वो रोई ही नहीं थी। अस्पताल से आने के बाद वो अब पहली बार अच्छू मियाँ से मिली थी, और शायद एक वही थे जिनसे लिपट कर वो रो सकती थी। फिर उसे तसल्लियां देते हुए अच्छू मियाँ का अपना जब्त भी जवाब दे गया। वो भी रोने लगे। अब्दुल हक ने आरिफ को देखा, जो पथराई हुई आंखों से उन दोनों को देख रहा था। उस लम्हे अब्दुल हक को एहसास हुआ कि वो कितना तन्हा है। वो आरिफ के बराबर जा बैठा और उसका हाथ थाम लिया। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, उसने कहा। नहीं भाई, ये बस आदमी का गुमान होता है, कोई कैसे समझ सकता है किसी का दुख, आरिफ ने कहा। और ये गुमान वो अपने ही किसी दुख के हवाले के बल पर करता है। लेकिन दुनिया में एक जैसे दो हवाले होते ही नहीं दोस्त, हर ताल्लुक एक मुनफरिद इकाई होता है। अब्दुल हक को उसकी गहराई पर रश्क आने लगा। उसने सोचा, काश काश नादरा जिंदा होती। बहरहाल ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी महरूमी बहुत बड़ी है। हाँ ये तो है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो हुआ वही बेहतर था, आरिफ ने सर्द आह भरकर कहा। मैं कितनी ही कोशिश कर लेता, नादरा को खुश नहीं रख सकता था, और ऐसे में मैं खुद भी खुश नहीं रहता। अब्दुल हक ने कुछ नहीं कहा, सवालिया नजरों से उसे देखता रहा। ऐसे जिंदा जमीर वाले लोग मैंने कम ही देखे हैं, आरिफ ने कहा। वो बड़ी शानदार औरत थी, सच्ची औरत, जिसे झूठ की दुनिया में फेंक कर खुदा ने आजमाया कि वो कितनी सच्ची है। उसने अल्लाह को गवाह बनाकर जो वादा किया था, वो और उसकी हुर्मत उसे बहुत अजीज थी, इज्जत की जिंदगी से भी ज्यादा, जिंदगी की सच्ची खुशियों से भी बढ़कर। वो चौंका और बोलते बोलते खामोश हो गया। अर्जुमंद उसके सामने आ खड़ी हुई थी। मैंने फुफ्फो से कहा था कि मैं आपको फूफा कहूंगी, अर्जुमंद ने उससे कहा, लेकिन फुफ्फो ने मना कर दिया। कहने लगी, ऐसे जबरदस्ती रिश्ते जोड़ना बुरी बात होती है। आरिफ के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। अब फुफ्फो चली गई, मैं आपको क्या कहूँ? जो जी चाहे कहो,
भाई कहो, चचा कहो, ये भी तो जोड़े हुए रिश्ते होंगे। तुम अपनी फुफ्फो की बात समझी नहीं। असल में फुफ्फा तो फुफ्फो का शोहर होता है ना। और नादरा नहीं चाहती थी कि मुझसे उसकी शादी होने से पहले तुम मुझे फुफा कहो। अब तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो, मैं तो फुफा ही कहना चाहती हूँ, तो यही कहो, मुझे भी ये ज्यादा अच्छा लगेगा। मगर फुफ्फो को बुरा लगेगा। इंशाअल्लाह अब बुरा नहीं लगेगा। फुफा जान, ये मैं आपकी अमानत लाई हूँ। अर्जुमंद ने अखबार में लिपटी हुई चीज उसकी तरफ बढ़ाई। आरिफ ने हैरत से उसे देखा, मगर वो ले लिया। उसने अखबार हटाकर देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। शुक्रिया बेटा, मेरी गुड़िया। अब्दुल हक ने हैरत से आरिफ को देखा। सुबह से वो पहला मौका था कि उसकी आंखें नम हुई थीं। अर्जुमंद वहां बैठकर अच्छू मियां और आरिफ से बातें करती रही, छोटी छोटी बातें। अब्दुल हक को एहसास हुआ कि वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करती है। आप मुझसे मिलने आया करेंगे नाना? अर्जुमंद ने अच्छू मियां से पूछा। नहीं बेटा, ये तो बहुत पहले का अहद है हमारा। जब उसके हो गए तो हो गए। अच्छू मियां ने छत की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। अर्जुमंद उदास हो गई। तुम्हारा जब जी चाहे मिलने आ जाना, अच्छू मियां बोले। तुम्हें तो मालूम है ना कि हम कहाँ होंगे। अर्जुमंद ने असबात में सर हिला दिया। लेकिन मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा बेटा। आरिफ ने उसकी उदासी कम करने के लिए कहा। शुक्रिया फूफा जान। थोड़ी देर बाद अर्जुमंद उठ गई। अच्छू मियां ने उसे लिपटाकर प्यार किया। मैं अभी हाजिर होता हूँ, अब्दुल हक ने कहा और अर्जुमंद के साथ चला गया। वो वापस आया तो आरिफ उस तस्वीर को देख रहा था जो अर्जुमंद उसे देकर गई थी, और अच्छू मियां यूं बैठे थे जैसे उन्हें किसी ने कुर्सी से बांध दिया हो। अब्दुल हक उनके पास ही बैठ गया। वो तीनों खामोश बैठे एक ही हस्ती के बारे में सोच रहे थे, वो जिसने उन्हें एक छत के नीचे यकजा किया था। वरना शायद जिंदगी में वो कभी एक दूसरे से मिलते और ना ही वाकिफ होते। फिर आरिफ ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल हक ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसकी जहनी हालत पर शुबा कर रहा हो। आरिफ ने उसकी निगाहों में ये बात पढ़ ली। मैं सच कह रहा हूँ, उसने कहा। मुझे वो सब कुछ मिला जो मुझे मिल सकता था, और जो नहीं मिला वो मेरे लिए बेहतर नहीं था। उससे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्या मिला आपको? आप मुझे बताएंगे? मुझे नादरा की मोहब्बत मिली, सच्ची और खालिस मोहब्बत। और जाते जाते वो अपनी मोहब्बत की निशानी मुझे दे गई। ये कपड़े देख रहे हो? उसने मेज पर रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया। इंतजार और फैसले के इस एक महीने में ये उसने बहुत मोहब्बत से मेरे लिए सिए। ये मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूँ कि शदीद तरीन अजियत में उस जहन्नुम से निकलते हुए भी वो इन्हें नहीं भूली। उसने मुझसे कहा, ये कपड़े ले लें। ये उसने सिए, अपने हाथ से इन पर कढ़ाई की। इनके एक एक टांके और एक एक कली में उसकी मोहब्बत छुपी है। ये तो खजाना है, खजाना। आरिफ मियाँ ठीक कह रहे हैं, अच्छू मियाँ ने तायीद की। मैंने उसे इन कपड़ों पर काम करते देखा है। उसकी आंखों में मोहब्बत नुमाया होती थी। आज सुबह फजर पढ़ते ही उसने इन पर इस्तरी की थी। ये मैं उम्र भर संभाल कर रखूंगा। जब वो याद आएगी तो इन्हें छू लूंगा। इन पर से उसके हाथों का लम्स कभी नहीं मिटेगा। आरिफ कहते कहते रुका और एक गहरी सांस लेकर फिर सिलसिलाए कलाम जोड़ा। उसने मुझ पर बड़े एहसान किए। उसकी मोहब्बत ने मुझे बदल डाला, मेरी इस्लाह कर दी, मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया। अब इंशाअल्लाह मैं कभी नहीं भटकूंगा। उसने बुराई के जंगल में रहते हुए मुझे भलाई का रास्ता दिखा दिया, और अभी अर्जुमंद मुझे खजाना दे गई। ये देखो। अब्दुल हक और अच्छू मियां उस तस्वीर को देखते रहे। वो तस्वीर लगी नहीं रही थी। नादरा की आंखों में जिंदगी और मोहब्बत की चमक थी। नीम व होंठों को देखकर लगता था कि वो अभी बोल पड़ेगी। वो खुश भी थी लेकिन शर्मा रही थी। अजीब औरत थी वो, जैसे कीचड़ में कमल का फूल। आरिफ ने कहा, बहुत पाकीज़ा, बहुत हया वाली। अब कहो, मैं खुश नसीब हूं या नहीं? अब्दुल हक ने असबात में सर हिलाया। अर्जुमंद कमाल की ड्राइंग करती है, उसने कहा। हाँ, कुदरती सलाहियत है। आदमी का बातिन भी तस्वीर में उजागर कर देती है। आरिफ ने कहा, आज से पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा था। मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं था, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता था। अब्दुल हक ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मुंह से कुछ नहीं कहा। अर्जुमंद की ड्राइंग के जरिए आरिफ ने वजाहत की, उसकी ड्राइंग की कॉपियों में तुम्हारे सिवा किसी की तस्वीर नहीं थी। अब्दुल हक का चेहरा तमतमा उठा। वो मेरा तुमसे तारुफ था, आरिफ ने कहा। तुम्हारे अंदर की नेकी उन तस्वीरों में पूरी तरह उजागर थी।
اور ایک بات کسی کے بتائے بغیر میں نے سمجھ لی، وہ بچی ہے لیکن تم سے بڑوں جیسی محبت کرتی ہے، اور جس عمر میں اسے وہ محبت ہوئی وہ اس عمر کے بچے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ میرے نزدیک اس بات کا ایک ہی مطلب ہے، یہ کہ وہ محبت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، شعور آتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے کہا، تم بھی ابھی کم عمر ہو، میں نے دنیا دیکھی ہے عبدالحق، بچوں کی عام محبت میں اتنی پختگی، ٹھہراؤ اور خاموشی نہیں ہوتی، یہ تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو محبت کے دکھ خوشی سے سہنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ عارف نے کہا، پھر گفتگو کا رخ بدلا۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ عبدالحق، میں نے ابھی BA کیا ہے اور CSP کے امتحان میں بیٹھ رہا ہوں، تمہارے رہن سہن سے لگتا نہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر تو میں گاؤں کا آدمی ہوں، اللہ کی دی ہوئی زمین بہت ہے جو بظاہر میری ہے، لیکن میرے نزدیک ہر ضرورت مند کی ہے، تو مجھے واقعی ملازمت کی ضرورت نہیں، لیکن میرے ایک بزرگ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں، عارف نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ نادرا نے تمہیں تلاش کیسے کیا؟ عبدالحق شرمندہ سی ہنسی ہنسنے لگا۔ وہ دراصل میں نے BA میں ٹاپ کیا ہے تو اخبار میں میری تصویر چھپی، وہ نادرا نے دیکھی، پھر بھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ میں ہوں، کیونکہ وہ جب آخری بار مجھ سے ملی تھی تو اس وقت میں ہندو تھا اور میرا نام ٹھاکر اوتار سنگھ تھا۔ اوہ، لیکن اخبار میں چھپنے والی تصویر سے پتہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کمال ہے، یہ بات تو میں نے نواب صاحب سے پوچھی بھی نہیں، مجھے خیال بھی نہیں آیا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ کسی طرح مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں میرے گھر آئے تھے۔ عبدالحق نے اچھو میاں کی طرف اشارہ کیا۔ عارف نے سوالیہ نظروں سے اچھو میاں کو دیکھا۔ آپ نے کیسے تلاش کر لیا انہیں؟ اخبار کے دفتر سے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا، پھر مجھے اس رقیے کا خیال آیا جو آپ مجھے دے کر گئے تھے۔ مسعود صاحب کے نام؟ عارف نے پوچھا۔ وہ اچھو میاں کی طرف متوجہ تھا۔ عبدالحق کی حیرت نوٹ نہیں کر سکا۔ جی ہاں، بس ایک امکان تھا، میں نے سوچا وہ ادھر ادھر بات کر کے شاید کسی طرح معلوم کر لیں۔ اور انہوں نے ان کا پتہ معلوم کر کے بتا دیا؟ عارف کے لہجے میں حیرت تھی۔ معلوم کیا کرنا، وہ تو انہیں جانتے تھے، انہوں نے تھوڑی سی تفتیش کی اور پھر ان کا پتہ بتا دیا۔ تو آپ کو چچا جان سے میرا پتہ ملا تھا؟ اب عبدالحق سے نہیں رہا گیا، وہ بھی حیران تھا۔ عارف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مسعود صاحب تمہارے چچا ہیں؟ نہیں، وہی تو مجھے سول سروس میں لانا چاہتے ہیں۔ عبدالحق نے شرمیلے لہجے میں کہا، میں انہیں چچا جان کہتا ہوں، لیکن آپ انہیں کیسے؟ وہ میرے استاد ہیں، عارف نے کہا، پھر بتایا کہ کس طرح وہ اچھو میاں کو وہ رکا دے کر گیا تھا۔ اب دیکھو اللہ نے لوگوں کو کیسے ملایا ہے، ارجمند کو تم تک پہنچنا تھا، نادرا کا جنازہ یہاں سے اٹھنا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یوں ہوگا؟ ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں تم سے مل کر خوش ہوا تھا عبدالحق، عارف نے کہا، لیکن اب یہ خوشی دو چند ہو گئی ہے۔ میرے استاد کے پاس جوہر شناس نگاہیں ہیں، انہوں نے تمہیں منتخب کیا ہے، تو تم کچھ تو ہو۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ لوگ آرام کریں، کل بیٹھ کر بات کریں گے، اب تو آپ سے ایک اور تعلق نکل آیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے روک لیا، عارف نے کہا۔ صبح کس وقت اٹھتے ہیں آپ؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں سو بھی سکوں گا یا نہیں۔ اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے، شب بخیر۔ عبدالحق اس روز سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے رات کو صادق سے کہہ دیا تھا کہ مہمانوں کا خیال رکھے، وہ اٹھ جائیں تو اسے بھی اٹھا دے، وہ ناشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا۔ مگر صادق نے اسے نہیں اٹھایا۔ 8 بجے کے قریب خود ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ نور بانو اب بھی سو رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں چلا گیا، وہاں سے تازہ دم ہو کر نکلا تو وہ صادق سے ملا۔ مہمان ابھی نہیں اٹھے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ بڑے صاحب تو فجر کے وقت اٹھ کر چلے گئے تھے، کہتے تھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، واپس نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں صاحب۔ عبدالحق کو یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، وہ تو رکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے بےتاب ہیں، شاید وہ اپنے لیے کسی راستے اور منزل کا تعین پہلے ہی کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تم دوسرے مہمان کا خیال رکھو، وہ اٹھ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر عبدالحق حمیدہ کے کمرے کی طرف چل دیا، مگر کچھ پیچھے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ حمیدہ کے کمرے سے قرآن پڑھنے کی خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا منظر عجیب تھا۔ ارجمند بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی اور اماں اس محویت سے سن رہی تھی کہ انہیں اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ان کے قریب کھڑا ہو کر سنتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ ارجمند سورہ ملک پڑھ رہی ہے۔
وہ ایسی مقدس فضا تھی کہ ہر طرف نور برستا محسوس ہو رہا تھا۔ ارجمند کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور قرات بھی، اور اللہ کا کلام تو پتھروں کو بھی رلا دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے سورہ ملک کے حوالے سے اسے کچھ یاد آ گیا۔ دہلی میں رمضان کی وہ پہلی شب جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور وہ بے چین ہو گیا۔ اس کیفیت میں مداخلت کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اندر کی خواہش بہت شدید تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ ارجمند نے ایک آیت مکمل کی تو اس نے دھیرے سے پکارا، ارجمند، اور سب کچھ جیسے بکھر کر رہ گیا۔ اماں اور ارجمند دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر حمیدہ کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ میں معافی چاہتا ہوں اماں، کوشش کے باوجود مجھ سے رہا نہیں گیا، اس نے معذرت کی۔ پھر ارجمند سے بولا، سورہ ملک شروع سے سناؤ۔ ارجمند چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر پڑھنے لگی۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ عبدالحق کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے اسے صبح کا روشن آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آسمان کو تکنے لگا، لیکن اس کی سماعت ارجمند کی آواز پر مرکوز تھی۔ اس کے دل میں ایک آواز تھی جو ارجمند کی پڑھی ہوئی آیات کا ترجمہ سنا رہی تھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست، بے انتہا معاف فرمانے والا۔ وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان تہ بہ تہ۔ عبدالحق کی نگاہیں آسمان کو ٹٹول رہی تھیں، لیکن اسے صرف آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی اور پھر شرمندگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں دیکھو کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی؟ بے شک، سامنے سے بلند ہوتے ہوئے اور آگے، بہت آگے، اپنی بلندی کی انتہا کے نقطے کو چھونے کے بعد جھکتے ہوئے آسمان میں کہیں کوئی بے ربطی نہیں تھی۔ کیسی خوبصورت اور بے عیب تخلیق ہے یہ! ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی بے ربطی نہیں۔ پھر دوڑاؤ نظر، بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ تھک کر، اور وہ نامراد ہوگی اپنی تلاش میں۔ عبدالحق کی نگاہ جھک گئی۔ نہیں میرے رب، میں یہ گستاخی نہیں کروں گا۔ ایسا ہموار آسمان بنایا ہے آپ نے، اور آپ نے مجھے ایمان عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے بلند آواز میں گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ارجمند اور حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واپس آیا اور کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ارجمند نے دوبارہ قرات شروع کر دی۔ سورہ ختم ہوئی تو عبدالحق نے جزاک اللہ کہا۔ پھر عبدالحق نے ارجمند سے پوچھا، قرآن تم نے دہلی میں پڑھا تھا؟ جی نہیں، اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی، وہاں تو بس بسم اللہ ہوئی تھی میری۔ تو یہاں پڑھا ہے تم نے؟ اس لفظ یہاں میں سوال سے زیادہ بے پناہ حیرت تھی۔ اور بھی بہت کچھ تھا جو ارجمند نہیں حمیدہ نے بھی سمجھ لیا تھا، اور حمیدہ خود بھی حیران تھی۔ گناہ کے بازار میں کوٹھے پر قرآن؟ ارجمند نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی ہاں، مجھے قرآن یہیں پڑھایا گیا ہے۔ کس نے پڑھایا ارجی؟ پھپھو نے، مجھے بھی اور نانا کو بھی، ارجمند نے کہا اور رونے لگی۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے اور جہاں چاہے عزت دے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری پھپھو کو اللہ نے بڑائی دی تھی۔ عبدالحق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے صادق نے اس سے کہا، صاحب مہمان اٹھ گئے ہیں۔ نواب صاحب واپس آئے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، ناشتہ لے آؤ۔ عارف نہا کر باہر نکلا تھا اور تولیے سے بال خشک کر رہا تھا کہ عبدالحق آ گیا۔ رات کیسی گزری؟ اس نے سلام کے بعد پوچھا۔ گزرنے کے لیے ہوتی ہے، گزر ہی گئی، نیند بھی آ گئی۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، کانٹوں پر انگاروں پر بھی آرام عطا فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک، عارف نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ نواب صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے، فجر پڑھنے گئے تھے، تب سے واپس نہیں آئے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، عارف نے کہا، وہ تو بس مربت میں رک گئے تھے۔ رات بھر اضطراب کے عالم میں ٹہلتے رہے تھے وہ۔ کہیں جانے کے لیے کسی کو ایسا بےتاب میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں جانا تھا انہیں؟ داتا دربار۔ ہاں یاد آیا، نادرا نے مجھے بتایا تو تھا۔ کیسے اللہ لوگوں کو ملاتا ہے، کیسے انہیں ایک دوسرے سے فیض پہنچاتا ہے۔
واقعی یہ حیران کن مثال ہے۔ صادق ناشتہ لے آیا، وہ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتے کے بعد ان کے درمیان مسعود صاحب کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ آج ملنے چلے ان سے؟ عبدالحق نے کہا۔ نہیں، اگلی بار لاہور آؤں گا تو چلیں گے۔ آج کیوں نہیں؟ مجھے ان سے ملے 4 سال ہو گئے، عارف نے سرد آہ بھر کے کہا۔ بہت جی چاہتا ہے ملنے کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ ایسی کیا بات ہے؟ اب تمہیں کیا بتاؤں، زندگی میں سب کچھ ان سے ہی سیکھا ہے۔ وہ ایسے استاد ہیں میرے، وہ بھی مجھ پر بہت فخر کرتے تھے، مگر میں اپنی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے غلط رت پر نکل گیا، غلط افسروں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایسے میں ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاتا، بس چور سا بن گیا تھا۔ پھر نادرا نے مجھے بدل ڈالا، اب میں پہلے والا عارف ہوں۔ اگلی بار لاہور آؤں گا تو تمہارے ساتھ ہی ان سے ملنے چلوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ دیکھو عبدالحق، ہم کل ہی ملے ہیں، عارف نے کہا، لیکن اتنے حوالوں کے ساتھ کہ اب تم میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ میں اگر تم سے ذاتی گفتگو کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں عارف بھائی، میں تو بھائی سے محروم ہوں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ میں نے کل تمہیں پہلی بار دیکھا، لیکن میں تمہیں پہلے سے جانتا تھا۔ یہ الگ بات کہ مجھے تمہارا نام معلوم نہیں تھا۔ کیسے؟ ارجمند کی ڈرائنگ کی کاپی میں تمہاری تصویریں دیکھی تھی میں نے۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ اوہ، وہ صرف تمہاری ہی تصویریں بناتی رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تم جیسا آدمی اس بازار میں کیسے پہنچا؟ نادرا جیسی ہی کسی لڑکی کی تلاش میں اس بازار میں گھومتا پھرا تھا میں، اور جب ارجمند نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو تم اس کوٹھے کے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ جی ہاں، اللہ کی شان ہے، عارف نے آہ بھر کے کہا۔ اس کے ہاں ہر چیز کا، ہر بات کا وقت مقرر ہے۔ اس دن تم نادرا کو یا نادرا تمہیں دیکھ لیتی تو یہ سب کچھ یوں نہ ہوتا۔ جی ہاں، میں نادرا اور ارجمند کو اسی وقت نکال کر لے جاتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 5 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ اور تم انہیں لے گئے ہوتے تو میں نادرا سے کبھی نہ ملتا، اور آپ اتنے دکھی بھی نہیں ہوتے۔ ایسے نہ کہو، وہ مجھے نہ ملتی تو میں ویسا ہی اوباش کا اوباش رہتا۔ تم نہیں جانتے، میں دکھی ضرور ہوں، لیکن اس سے زیادہ خوش ہوں۔ میرے اندر سینے میں کئی خلا تھے جسے نادرا نے اپنی محبت سے بھر دیا، اور نادرا سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ کوٹھے پر بیٹھ کر بھی پاک صاف تھی، اور میں معزز ہو کر بھی آوارگی کرتا تھا۔ یقین کرو، وہ میری ہر محرومی کا ازالہ کر گئے، اور اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہ میرے لیے اللہ کی رحمت تھی۔ میں اب انشاءاللہ اچھا ہی رہوں گا۔ واقعی اپنی مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اس رات میں اس کوٹھے کے سامنے دیر تک بیٹھا رہا۔ عبدالحق جیسے کھوسا گیا۔ شاید نظر اٹھا کر دیکھتا تو وہ نظر آ جاتی، یا وہی مجھے دیکھ لیتی، اور ایسا ہوتا تو آپ کی زندگی میں انقلاب کبھی نہ آتا، اور اچھو میاں نواب اشرف علی خان کبھی نہ بنتے، نہ ہی ان کی زندگی بدلتی۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے بندوں کے لیے بہترین ہوتا ہے، عارف نے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ایک بات بتاؤ، 5 سال پہلے جب تم اس کوٹھے کے سامنے ہوٹل میں بیٹھے تھے تو ارجمند نے پہلی بار تمہیں دیکھا، اس وقت اس کی عمر کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 7-8 سال۔ اس کے بعد وہ صرف تمہاری ہی تصویریں بناتی رہی، کیوں؟ عبدالحق اس کا جواب جانتا تھا، لیکن اس نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید میں اسے اچھا لگا تھا۔ شاید تم سمجھنا اور کہنا نہیں چاہتے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کم عمر بچیوں کو بعض لوگ اچھے لگتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتی ہیں، لیکن بعد میں سمجھ جاتی ہیں کہ وہ ان کے لیے نہیں۔ میں تم سے اختلاف کروں گا، عارف نے کہا۔ ارجمند میں کوئی غیر معمولی بات ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ہے اس میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے ایک ہی تصویر بار بار کیوں بنائی ہے، تو اس نے کہا تھا، یہ مجھے اچھے لگے تھے، اس لیے خود بخود بار بار ان کی تصویر بن جاتی ہے۔ اس پر نادرا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ نادرا یہ بات جانتی تھی۔ نادرا نے ارجمند کو مجھے سونپنے سے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی، عبدالحق نے کہا۔ اور تم نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی؟ جی ہاں، میں نے کہا نا کہ بچے بالآخر بچپن کی حماقت کو بھول جاتے ہیں، مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ارجمند کے اندر تمہارے بارے میں ایک بہت گہرا یقین اور اعتماد ہے۔ اس کا سبب تو مجھے نہیں معلوم، مگر یہ ہے حقیقت، اور یہ بھی طے ہے کہ ارجمند کا یہ جذبہ ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تمہارے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ ویسے یہ امکان اس لیے کمزور ضرور ہے کہ اس لڑکی میں گہرائی اور رکھ رکھاؤ ہے۔
وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس میں وہ دانش ہے جو عام طور پر لوگوں کو بڑی عمر میں نصیب ہوتی ہے۔ پھر بھی محبت کو چھپانا آسان نہیں ہوتا، یہ مسئلہ تو ہے۔ انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، عبدالحق نے کمزور لہجے میں کہا۔ تم سوچو گے کہ میں نے تم سے یہ بات کیوں کی؟ عارف نے کہا۔ دیکھو، ارجمند کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہوا تو نادرا کی روح تڑپے گی۔ میں یہ بات تمہارے بڑے بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ بنے تو مجھے آواز دے لینا، میں تمہیں اپنا پتہ دے کر جاؤں گا اور ہم رابطے میں رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں ہر طرح سے ارجمند کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ عبدالحق کو برا تو لگا، لیکن عارف کی طرف سے اس کا دل میلا نہیں ہوا۔ اس نے مروتاً اقرار تو کر لیا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ارجمند کو کسی اور کو سونپ دے؟ نادرا خود بھی تو ارجمند کو عارف کے سپرد کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے جو کچھ ارجمند کے بارے میں اس سے کہا تھا وہ ایک طرح کی وصیت تھی، تو ارجمند اس کی ذمہ داری تھی۔ آئیے لان میں چل کر بیٹھتے ہیں، اس نے عارف سے کہا۔ صادق ناشتے کے برتن سمیٹنے آ گیا تھا۔ عارف نے 3 دن عبدالحق کے ہاں قیام کیا اور پھر کراچی واپس چلا گیا۔ عبدالحق اسے مزید روکنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ 3 دن بھی محض مروت کی وجہ سے اسے ملے ہیں۔ ادھر مقابلے کے امتحان کی تاریخ قریب آ رہی تھی، وہ سب کچھ بھول کر اس کی تیاری میں لگ گیا۔ ارجمند بہت خوش تھی، بس کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے پھپھو اسے یاد آتی تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی، ایسا لگتا کہ دل بند ہو جائے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر ایسا اکیلے میں ہی ہوتا تھا، اور اکیلی وہ بہت کم ہی ہوتی تھی۔ وہ سوچتی کہ پھپھو اس سے کیسی محبت کرتی تھی۔ ان سے اس کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بہت سی باتیں وہ خود بخود سمجھ جاتی تھی، اور بہت سی باتیں اللہ میاں اسے سمجھا دیتے تھے۔ اس نے پھپھو کے بتائے بغیر سمجھ لیا تھا کہ جہاں وہ رہ رہی تھی وہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو مجبور ہیں، مجبور نہ ہوتی تو وہاں سے اسے لے کر بھاگ چکی ہوتی، اور اب آخر میں تو وہ اسے جیسے سب سے چھپا کر رکھنے لگی تھی۔ وہاں بھرا ہوا گھر تھا، لیکن وہ پھپھو اور نانا کے سوا کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے دیکھا تھا کہ بوا کے مرنے کے بعد کوٹھا تو نہیں بدلا تھا، لیکن پھپھو کی دنیا بدل گئی تھی۔ ان کے چہرے پر اب وحشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ پرسکون لگتی تھی۔ وہ وہاں کی مالک بن گئی تھی، سب سے بڑی، لیکن وہ وہاں ہر چیز سے بے تعلق ہو گئی تھی۔ ان سے شادی کا کوئی امیدوار اب وہاں نہیں آتا تھا، آتا بھی ہوگا تو بہرحال وہ اس سے نہیں ملتی تھیں۔ وہ ہر رات اس کے ساتھ سوتی تھی، اسے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ پھپھو سے لپٹ کر سوتی اور سوچتی کہ کتنا اچھا ہوا کہ بوا مر گئیں۔ پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ کسی کا مرنا کبھی اچھا بھی ہوتا ہے۔ اسے یاد تھا اس نے یہ بات پھپھو سے کہی تھی تو وہ بگڑ گئی تھی۔ کبھی کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرتے ارجمند، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مرنے والوں کے لیے تو بس مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور بوا نے تو ہم پر احسان کیا، ورنہ تم اکیلی ہی سوتی رہتی۔ اس نے بحث نہیں کی تھی، اسے خیال آ گیا تھا پھپھو کی بات سچی تھی۔ پھپھو تو بوا کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ سونے لگی تھی، اور بوا کے بعد سب کچھ پھپھو کے ہاتھ میں تھا۔ کسی کو بھی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پھپھو سے مانگتا، اور پھپھو کبھی منع نہیں کرتی تھی، بلکہ زیادہ ہی دے دیا کرتی تھی۔ لیکن اپنے اور اس کے لیے وہ نہ جانے کیوں سخت ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا ایک بار اس نے رنگوں کے لیے کہا تو پھپھو نے منع کر دیا۔ اس نے شکایتی لہجے میں پھپھو سے کہا، اتنے پیسے تو ہیں آپ کے پاس، سب کو دیتی ہیں، تو مجھے رنگ کیوں نہیں منگوا کر دیتی؟ دیکھو بیٹا، تم اللہ سے دعا کرو، یہ پیسے تو اپنے نہیں ہیں، امانت ہے ہمارے پاس، اور امانت بھی اچھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو یہ پیسہ اچھا نہیں ہے، میں یہ خرچ نہیں کرنا چاہتی، مگر پہلے تو اسی سے آپ مجھے سب کچھ دلاتی تھیں۔ پہلے کی بات اور تھی اجی، اب ہم مجبور ہیں، اب ہمارے پاس اختیار ہے۔ ارجمند کی سمجھ میں تو بات نہیں آئی، لیکن اس نے بحث نہیں کی۔ پھر اس نے دیکھا کھانے پینے میں بھی فرق پڑ گیا تھا۔ اب تو وہ اچھے کھانے کو ترسنے لگی تھی، زیادہ تر دال ہی ملتی، اور وہ بھی کم۔ اس نے شکایت کی تو پھپھو نے کہا، بس تم دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمارے لیے عزت کا رزق جاری کر دے۔ اور پھپھو نے کپڑے سینے شروع کر دیے تو حالات بہتر ہو گئے۔ اسے یاد تھا کہ پہلی بار اس نے کوٹھے پر خود کو پرسکون اور محفوظ سمجھا تھا، اور پھپھو بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور نانا جنہیں وہ پہلے اچھو میاں کہتی تھی وہ تو بالکل ہی بدل گئے تھے۔ پہلے ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں کیسی وحشت ہوتی تھی، بولتے تو جھنجھلائے ہوئے لگتے، لیکن جب سے انہوں نے پھپھو کو بیٹی کہا تھا ان کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔
پھر جب انہوں نے داڑھی رکھ لی تو ان کا چہرہ جگمگاتا ہوا روشن روشن لگنے لگا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ یہ نانا اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے پھوپھو؟ اس نے پوچھا تھا۔ جو لوگ دل سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے پھوپھو؟ قرآن میں اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن کاموں سے روکا ہو وہ نہ کرو، یہ قرآن پر عمل ہوتا ہے۔ مگر مجھے تو معلوم ہی نہیں پھوپھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے تو عربی نہیں آتی نا۔ ترجمے والا قرآن پڑھو گی تو پتہ چلے گا۔ اس سے اچھا یہ نہیں کہ میں عربی سیکھ لوں، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر مجھے عربی نہیں آتی، تو جب تک مجھے ترجمے والا قرآن دے دیں۔ ابھی نہیں، ابھی تم چھوٹی ہو، قرآن تو بڑوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو پھر پڑھنے والوں کو کیسے سمجھ میں آتا ہوگا؟ بھائی، قرآن پڑھنے والے کو اللہ کو خوش کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے سمجھا دے، تو اللہ چاہے تو اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اور بھائی، موٹی موٹی باتیں تو سب کو معلوم ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولو، بڑوں کا ادب کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے معاف کر دو، لوگوں کی خدمت کرو۔ ان سب باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر وہ چاہے تو ایسے لوگوں کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیتا ہے۔ بس ابھی تم ان باتوں پر عمل کرنا سیکھ لو۔ اور وہ بات ارجمند کے دل میں اتر گئی تھی، اور ارجمند کو لگتا تھا کہ وہ پہلے پھوپھو کو اتنا نہیں سمجھتی تھی جتنا اب سمجھنے لگی ہے۔ پھوپھو سامنے تھی تو وہ بس انہیں دیکھتی تھی، ان کے بارے میں سوچتی نہیں تھی۔ اب وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی تو ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی اور ان کے بارے میں سوچتی تھی، تو اب وہ انہیں زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگی تھی۔ اسے پھوپھو کا پرانا معمول یاد تھا۔ وہ دیر سے سو کر اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، پھر وہ اسے پڑھانے لگی تھی۔ مگر بوا کے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ پھوپھو صبح سویرے اٹھتی، نماز اور قرآن کے بعد وہ اسے اور نانا کو قرآن پڑھاتی، پھر ناشتہ بناتی اور دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے دوران اسے پڑھاتی، انگریزی، اردو اور حساب۔ کہتی تھی کبھی یہ تمہارے کام آئے گا۔ اور بوا کی موت کے بعد تو وہ مشین ہو گئی تھی، کپڑے سینے اور ان پر کڑھائی کرنے کا کام جو زیادہ ہو گیا تھا، تب تو جیسے ان کے پاس وقت ہی نہیں رہا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کتنا تھک جاتی ہوں گی۔ اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا پھوپھو نے سوئی دھاگا اور وہ کرتا جس پر وہ کڑھائی کر رہی تھی ایک طرف رکھ دیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچنے لگی، مگر آنسو پھر آ جاتے تھے۔ یہ کیا پھوپھو، آپ رو رہی ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ ارے نہیں پگلی، اللہ کا شکر ہے، رونے کا وقت تو گزر گیا، روئیں ہمارے دشمن، تو پھر یہ آنسو نہیں ہے، بہت نظر جما کر کام کرنا پڑتا ہے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، تو آپ اتنا کام نہ کیا کریں، زیادہ کام کرنا ضروری ہے ارجی، میں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہاری پسند کا کھانا ملے، رزق حلال کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا۔ مجھے اچھا کھانا نہیں چاہیے، میں دال بھی کھا سکتی ہوں، زیادہ کام کر کے مجھے خوشی بھی تو ہوتی ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے تو کام کر کے ایک طرح سے میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کاش میں تمہیں اسکول بھیج سکتی، تو بھیج دینا، میرا بھی جی چاہتا ہے۔ نہیں بھیج سکتی گڑیا، پھوپھو نے افسردگی سے کہا تھا، میں تمہیں باہر نہیں بھیج سکتی، میں نہیں چاہتی کہ تم پر کسی کی نظر بھی پڑے، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو یہ دنیا بہت بری جگہ ہے گڑیا۔ پھوپھو نے پوری زندگی میرے لیے گزاری، اس نے سوچا، کتنی اکیلی تھی وہ، میں تو چھوٹی تھی، سو وہ دل کی بات کسی سے بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیسے برے برے لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے آتے تھے، اچھا ہوا کہ انہوں نے ان سے شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں عارف کی صورت پھر گئی، اور جب کوئی اچھا انہیں ملا تو اللہ میاں نے ان سے زندگی چھین لی۔ یہ تو بڑا ظلم ہوا، بڑی بے انصافی کی اللہ میاں نے، نہ ایسا کہتے ہیں نہ ایسا سوچتے ہیں۔ اس کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ میاں نے خفگی سے کہا، اللہ جو کرتا ہے اس میں اس کے بندوں کی بہتری ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا بہتری تھی؟ پھوپھو زندہ رہتی تو پھوپھا کے ساتھ کتنی خوش رہتی۔ وہ بڑبڑائی، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ واقعی یہ بات تو سچ ہے، ارجمند نے سوچا، میں یہ یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں، صرف اللہ ہی جانتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ میاں نے کہا،
وہی بہتری کو سمجھتا ہے کیونکہ شروع سے آخر تک ہر بات سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ ابھی ایک پل بعد کیا ہوگا؟ اس نے سوچا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی آپ ہی آئے گی اور تم سے بات کرے گی۔ یاد رکھو، اللہ سے بحث نہیں کرتے، صرف مانتے ہیں اس کی بات، اسی میں بھلائی ہے۔ اس کی بات مانو اور اسے خوش رکھو، وہ خوش ہو کر تمہیں نعمتیں دے گا۔ کیا اس نے تمہیں آغا جی سے نہیں ملوایا؟ شکر ادا کرو اس کا۔ اللہ میاں آپ کا شکر ہے، ارجمند نے بڑے خلوص سے کہا، اور اسی لمحے آپ ہی آ گئیں۔ اللہ شروع سے آخر تک سب کچھ جانتا ہے اور بندوں کو ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ارجمند نے سوچا۔ نور بانو کو ارجمند پر بڑی محبت آتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے بغیر کسی خوف اور دھڑکے کے محبت کر رہی تھی۔ کوئی ڈر نہیں تھا اسے، بس یہ خیال تھا کہ کھوئی ہوئی چھوٹی بہن خوش قسمتی سے اسے مل گئی ہے جو اس کی محبت کو ترستی رہی تھی۔ اسے تلافی کا موقع مل گیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ارجمند کسی گہری سوچ میں تھی، کبھی وہ بڑبڑاتی، کبھی اس کے چہرے کے تاثر سے لگتا کہ کسی کی بات بڑے دھیان سے سن رہی ہے۔ ایک بار اس نے سر بھی جھٹکا، پھر اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ کیا بات ہے ارجی، اکیلی بیٹھی ہو؟ اماں کہاں ہیں؟ غسل خانے میں ہیں۔ اور تم اتنی محویت سے کیا سوچ رہی تھی؟ میں آپ ہی اللہ میاں سے بات کر رہی تھی۔ جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ نور بانو سناٹے میں آ گئی۔ اسے سنبھلنے میں چند لمحے لگے، پھر اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، اللہ میاں تم سے بات کرتے ہیں؟ جی آپی۔ کیسے؟ وہ میری آواز میں مجھ سے بات کرتے ہیں، کبھی مجھے ڈانٹتے ہیں، کبھی پیار سے سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ میاں کیوں؟ یہ سمجھو کہ تم خود سے باتیں کرتی ہو، ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ نہیں آپی، وہ اللہ میاں ہی ہیں۔ ابھی کیا بات ہو رہی تھی ان سے؟ میں سوچ رہی تھی کہ اب تو پھپھو کی شادی ہونے والی تھی۔ ارجمند نے پوری تفصیل اسے سنا دی، پھر بولی، اب دیکھیں، اللہ میاں ہی تو سب کچھ جانتے ہیں، بندوں کو بھی تو سمجھ دی ہے اللہ نے۔ لیکن آپی، آخر میں اللہ میاں نے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ ایک پل بعد کیا ہونے والا ہے؟ میں نے انکار میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ایک پل بعد تمہاری آپی آنے والی ہیں، اور دیکھ لیں آپ آ گئیں۔ مجھے تو نہیں معلوم تھی یہ بات، ارجمند نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ نور بانو متاسف ہو گئی۔ ارجمند کو جھوٹا سمجھنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ یہ ضرور نفسیاتی بیماری ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اکیلی رہی ہے بیچاری بچی، اس لیے۔ تم کمرے میں بند کیوں رہتی ہو؟ چلو باہر باغیچے میں چلیں۔ وہ دونوں باہر لان میں آ گئیں۔ کچھ دیر جھولا جھولنے کے بعد وہ سستانے کے لیے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ تم کبھی باہر گھومنے جاتی تھی ارجمند؟ نور بانو نے پوچھا۔ نہیں آپی، 3-4 سال سے تو میں گھر سے نکلی ہی نہیں۔ کیوں؟ پھوپھو کو بہت ڈر لگتا تھا، وہ مجھے سب سے چھپا کر رکھتی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے۔ نور بانو نے غور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، ٹھیک ہی کرتی تھی وہ۔ گھر میں صحن تھا تمہارے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں آپی، ہاں کوٹھا تھا، مگر میں وہاں بھی نہیں جاتی تھی۔ نور بانو کو اس پر ترس آنے لگا۔ توبہ، بند دیواروں کے بیچ دم گھٹنے لگتا ہوگا تمہارا۔ پھوپھو کی خوشی میں میری خوشی تھی آپی۔ کبھی دل نہیں چاہتا تھا باہر جانے کو؟ باہر جانے کو تو نہیں، ہاں اسکول جانے کو بہت دل چاہتا تھا۔ تو تم اب تک اسکول نہیں گئی؟ نور بانو نے حیرت سے پوچھا۔ مگر تم تو انگریزی بھی پڑھ لیتی ہو۔ پھوپھو گھر پر ہی مجھے پڑھاتی تھیں، قرآن، اردو، انگریزی اور حساب۔ نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے پوچھا، اسکول جانا چاہتی ہو تم؟ جی آپی، میں عبدالحق صاحب سے بات کروں گی، تم اسکول ضرور جاؤ گی۔ شکریہ آپی۔ بہنیں بہنوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، آج ہم گھومنے بھی چلیں گے۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر ارجمند کو احساس ہوا کہ نور بانو کچھ بے چین ہے۔ کیا بات ہے آپی؟ اس نے پوچھا۔ بہت زور کی پیاس لگی ہے اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ارجمند اندر کی طرف دوڑی۔ ارے کیا ہوا ارجی، کہاں جا رہی ہو؟ نور بانو نے اسے پکارا۔ ابھی آئی آپی۔ اور ذرا دیر بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں دھری ٹرے پر پانی کا جگ اور گلاس موجود تھا۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر بڑے ادب اور تمیز سے نور بانو کو پیش کیا۔ نور بانو نے سوچا، اس لڑکی کی بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی پھوپھو نے۔ پانی پی کر اس نے گلاس ارجمند کو دیا اور بولی، شکریہ ارجی۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ بہنیں بہنوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ ارجمند نے اسے یاد دلایا۔
اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں، اور میں نے آپ کو بس پانی ہی تو پلایا ہے، جو ویسے بھی ثواب کا کام ہے۔ تم بہت اچھی ہو ارجمند۔ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر گھر میں جاتے ہوئے نور بانو نے کہا، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ میں آپ کی بات کا برا کیسے مان سکتی ہوں؟ یہ اللہ میاں والی بات تمہارا وہم ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ ہر انسان کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ آدمی اچھا ہو تو اس کا ضمیر بہت طاقتور ہوتا ہے، اور آدمی برائی میں بڑھتا جائے تو ضمیر کمزور ہوتا جاتا ہے، پھر برائی بالکل اسی طرح آدمی کو غلط راستہ دکھانے لگتی ہے۔ ارجمند نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب تو صرف مقابلے کے امتحان کی تیاری رہ گئی تھی۔ عبدالحق اپنی اسٹڈی میں پڑھائی میں مصروف تھا کہ نور بانو اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ وہ ایک بار بس چائے دینے کے لیے یہاں آتی تھی۔ کیا بات ہے نور، خیریت تو ہے؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا۔ تو وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو پڑھائی کا وقت ہے۔ ہر وقت پڑھائی اور صرف پڑھائی۔ تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں امتحان میں۔ ایسا بھی کیا کہ پڑھائی کی وجہ سے آپ جیسا ذمہ دار آدمی غیر ذمہ دار ہو جائے؟ عبدالحق کو جھٹکا لگا۔ اس نے کتاب الٹ کر رکھ دی۔ کوئی غیر ذمہ داری ہوئی مجھ سے؟ تو اور کیا، آپ ایسے تو نہیں تھے۔ آپ تو دوسروں کا، سب لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ پتا تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ ارجمند کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں، نور بانو نے افسردگی سے کہا، سوائے ہمارے۔ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی۔ عبدالحق گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا اسے؟ بیٹھ جائیے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ سکون سے میری بات سنیے۔ عبدالحق بیٹھ تو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ تو ارجمند کو اماں کو سونپ کر مطمئن ہو گیا تھا، مگر اب اسے احساس جرم ہو رہا تھا۔ وہ تو کبھی ارجمند سے بات بھی نہیں کرتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتا تھا، اس کے بچپنے سے جسے وہ محبت سمجھتی تھی۔ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بھائی دنیا کی بچیاں اسکول جاتی ہیں، اس بیچاری نے تو آج تک اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اس بات کا خیال بھی نہیں آیا آپ کو؟ حالانکہ آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ عبدالحق کو افسوس ہوا کہ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ اب اسکول کی پہلی جماعت کے حساب سے تو وہ بہت بڑی ہے، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ ایسی بات نہیں، اس کی پھپھو اسے گھر پر انگریزی، اردو اور حساب پڑھاتی رہی تھیں۔ اسے لکھنا پڑھنا آتا ہے، بس اسکول کبھی نہیں گئی وہ۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ عمر کے حساب سے اسے 7ویں یا 8ویں جماعت میں تو داخلہ ملنا چاہیے۔ داخلہ ٹیسٹ میں کامیابی کے بغیر تو نہیں ملے گا، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہی تو فکر ہے جو آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اسے گھر پر تیاری کرانی ہوگی، پھر داخلے کا امتحان دلوانا ہوگا۔ یہ تیاری تو آپ کو ہی کرانی ہے، لیکن میری مصروفیت، عبدالحق کہتے کہتے رک گیا۔ اسے کچھ خیال آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹیچر کا انتظام کر دوں گا میں۔ یہ کہتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس کے اور ارجمند کے درمیان یہ قدر مشترک ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے جدا نہ کرنے کے خیال سے اسکول نہیں بھیجا تھا، پھر اسکول میں داخلے کے امتحان کی تیاری کے لیے اسی طرح پتا جی نے اس کے لیے ٹیچر کا بندوبست کیا تھا۔ یوں اسے ماسٹر جی ملے تھے، اور اسی طرح نادرا نے ارجمند کو چھپا کر رکھا تھا اور اسکول نہیں بھیجا تھا۔ اب وہ اس کے لیے ٹیچر کا بندوبست کرے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نادرا نے اسے چونکا دیا۔ وہ بھی اپنا سب کچھ کھو کر ہمارے پاس آئی ہے، اسے ہم سے اپنائیت، محبت اور خود اعتمادی چاہیے، اور پھر بڑی ہوتی ہوئی بچی کو ٹیچر سے پڑھوانا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ تو پھر اسے آپ ہی پڑھائیں گے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ کو۔ مگر میں کیسے نکالوں گا وقت؟ 11 بجے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں آپ، نور بانو نے کہا۔ دیر تک سوتے ہیں، جلدی اٹھ جائیں تو اسے 2 گھنٹے دے سکتے ہیں آپ۔ ہاں یہ تو ہے، چلو ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ کوشش نہیں، بس کل سے یہ کام کرنا ہے آپ کو، جو حکم سرکار کا۔ ایک بات اور کچھ بھی ہے؟ جی ہاں، وہ بیچاری 4 دیواری میں قید رہی ہے، ایسا گھر جہاں صحن بھی نہیں تھا، جہاں سے آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ تو یہاں تو کھلی فضا ہے سانس کے لیے، اتنا کافی نہیں ہے؟ وہ کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں، اس نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی۔ تو پھر شام کو اسے سیر کے لیے لے جانا چاہیے، لاہور دکھایا جائے اسے، یہاں تاریخی مقامات بھی بہت ہیں۔ اور یہی نہیں، اگلی بار حق نگر جائیں تو اسے بھی ساتھ لے کر جائیں۔
اب بھائی سیر کرانے تو اسے تم بھی لے جا سکتی ہو، یعقوب موجود ہے نا۔ پھر وہی بات، ہمیں اس کو اپنائیت اور محبت دینی ہے، آپ کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھے نا، آپ ہی لائے ہیں اسے، اور میں آپ کے بغیر کہیں جاتی ہوں بھلا؟ آپ کو شام کا وقت ہمارے لیے نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب تو مجھے پڑھنے دو، بس تو شام کو لارنس گارڈن چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ بھی۔ اس کے جانے کے بعد عبدالحق نے سکون کا سانس لیا۔ وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اسے تو ابتدا سے یہ خوف تھا کہ ارجمند کی وجہ سے اس کے اور نوربانو کے درمیان تلخی رہا کرے گی، ورنہ وہ کہاں کسی کا ایسا خیال رکھنے والی تھی۔ اسے تو ہمیشہ اس سے یہی شکایت رہتی تھی کہ وہ دوسروں کو اس سے زیادہ توجہ اور اہمیت دیتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ آسانی سے اس محروم بچی کی دلجوئی کر سکے گا، اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں منتمل کرنے کی کوشش کر سکے گا۔ وہ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ نوربانو ارجمند کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ شام کو تیار ہو جانا، ہم سیر کے لیے چلیں گے۔ سچ آپی؟ ارجمند کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تو اور کیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ ارجمند کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے لیے تو بڑی بات ہے آپی، اس نے کہا۔ میں نے تو کبھی جی بھر کے آسمان بھی نہیں دیکھا، میں تو تازہ ہوا کو بھی ترستی رہی ہوں آپی۔ میں تمہارے ہر دکھ، ہر محرومی کی تلافی کروں گی ارجی، اور ہاں، کل سے عبدالحق تمہیں پڑھائیں گے تاکہ آنے والے 2 سالوں میں اسکول میں تمہارا داخلہ بھی ہو جائے۔ یہ ارجمند کے لیے اور بڑی بات تھی۔ آغا جی پڑھائیں گے مجھے؟ ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آغا جی خود ہی پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، انہیں فرصت کہاں؟ میرا کہنا ٹال نہیں سکتے وہ، دیکھ لینا کل۔ پھر کچھ خیال آیا تو اس نے ارجمند کو غور سے دیکھا۔ یہ تم انہیں آغا جی کیوں کہتی ہو؟ ارجمند پہلے تو گڑبڑ آئی، پھر اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ پتہ نہیں کیوں، بس آغا جی کہنا اچھا لگتا ہے۔ نوربانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ارجمند کو اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ مجھے آغا جی ہی لگتے ہیں آپی، سمجھی؟ کسی کو گھر میں آغا جی کہتی ہوگی نا، کسی بہت پیارے کو، اپنے بابا کو، چچا کو۔ ارجمند نے سکون کی سانس لی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ نوربانو نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو اداسی اور افسردگی پر محمول کیا۔ چلو، تمہیں کوئی کھویا ہوا مل گیا، اس نے چہک کر کہا۔ اب تم پچھلی باتیں سب بھول جاؤ، خوش رہا کرو، افسردہ ہوگی تو میں خفا ہو جاؤں گی۔ نوربانو کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ ارجمند شرمندہ ہو گئی۔ یہ کیسی محبت مل گئی ہے مجھے، اس نے دل میں کہا۔ کیا میں اس محبت کرنے والی ہستی کو دکھ دے سکتی ہوں جو مجھ میں اپنی محروم بہن کو دیکھتی ہے؟ اسی لمحے اس کے دل میں اللہ میاں نے کہا، کوئی کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کے لیے اس کے دکھ کو بھی سکھ بنا دے۔ اور وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ ارجمند کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ایسی شام اس کی زندگی میں دہلی کے بعد سے اب تک نہیں آئی تھی۔ آغا جی گاڑی چلا رہے تھے، آپی آگے ان کے ساتھ تھیں، اور وہ دادی اماں کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ دل میں یہ یقین تھا کہ وہ سب اس کے اپنے ہیں، اور پچھلا زمانہ ابھی سے یادوں میں دھندلانے لگا تھا۔ بس ایک پھپھو کی یاد تازہ تھی۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ افسردہ ہو گئی۔ کاش وہ بھی ساتھ ہوتی، لیکن نہیں، وہ پھپھا جان کے ساتھ ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے، لیکن پھپھو کو نہیں بھول سکتی۔ یہاں وہ پھپھو ہی کی وجہ سے تو پہنچی تھی، پھپھو ہی تو آغا جی کو جانتی تھی، ورنہ وہ آغا جی تک کیسے پہنچتی؟ اور آغا جی کی وجہ سے اسے دادی اماں کا نعم البدل ملا، ایسی محبت کرنے والی بہن ملی، اور یہ پرسکون اور آزاد زندگی۔ ایسی ہوا میں تو اس نے کبھی سانس نہیں لیا تھا۔ وہ باہر دیکھتی اور گہری گہری سانس لیتی رہی۔ کون جانے پھر یہ ہوا اس سے چھن جائے۔ جتنی ہوا پھیپھڑوں میں بھر سکو بھر لو۔ اور لارنس گارڈن دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا باغ، پوری دنیا جتنا بڑا، اور اتنا خوبصورت۔ درمیان میں وہ چھوٹی سی جھیل اسے بہت ہی اچھی لگی۔ وہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ کیسا لگ رہا ہے اماں؟ عبدالحق نے حمیدہ سے پوچھا۔ بہت اچھا پتر، یہاں تو کبھی کبھی لایا کر بچوں کو۔ بالکل اماں۔ اسی وقت اس کی نظر 10-12 سال کے ایک لڑکے پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں پر ایک بڑی تھالی تھی جس میں تلی ہوئی چنے کی دال تھی۔ وہ ادھر ادھر آواز لگاتا پھر رہا تھا، خستہ کراری دال لے لو۔ عبدالحق نے اسے آواز دے لی۔ لڑکا ان کی طرف چلا آیا۔ یہاں بیٹھو، عبدالحق نے کہا۔ لڑکا بیٹھ گیا۔ تھالی اس نے سامنے رکھ لی۔ تھالی پر دال کے علاوہ ایک چوڑے منہ کا ڈبہ تھا جس کے اوپری ڈھکنے میں کئی سوراخ تھے۔
اس کے اوپر تکونی ساخت کے کاغذ پڑے تھے جو اندر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ کیسی ہے تمہاری دال؟ عبدالحق نے پوچھا۔ کھا کر دیکھ لیں آپ، لڑکے نے دال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایسے نہیں، کتنے کی دیتے ہو ایک پوڑیا؟ 1 پیسے کی جناب۔ لب و لہجے سے لڑکا مقامی نہیں لگ رہا تھا۔ عبدالحق نے پوچھا، تم ہندوستانی ہو؟ نہیں جناب، میں پاکستانی ہوں۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے، میں پوچھ رہا ہوں تم لوگ ہندوستان سے آئے ہو؟ جی جناب، ہم میرٹھ سے آئے ہیں، لیکن میرے اور اماں کے سوا کوئی نہیں بچا۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک جھونپڑی ڈال لی ہے جناب۔ اوف، یہ ہجرت کی المناک کہانیاں۔ عبدالحق نے سوچا، اتنا سا بچہ کیسے بڑوں کی طرح بات کر رہا ہے؟ ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں اور غم روزگار میں الجھا ہوا ہے۔ تم پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھتا ہوں جناب، صبح سرکاری اسکول میں جاتا ہوں، 3ری جماعت میں ہوں، لڑکے نے فخر سے کہا۔ اماں تمہاری کیا کرتی ہیں؟ ارجمند بہت غور سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اماں کچھ نہیں کرتی جناب، وہ زخمی آئی تھی، اسپتال میں ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، اب بیساکھی سے چلتی ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ میں اسکول سے آ کر پڑھتا ہوں، کچھ آرام کرتا ہوں اور شام کو یہ کام کرتا ہوں۔ کیا مل جاتا ہے؟ کبھی 1، کبھی 1.5 روپیہ۔ روز یہاں آتے ہو؟ جی ہاں جناب۔ ہاں، کبھی اپنے جیسے بچوں کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو کسی بستی میں چلا جاتا ہوں، مگر یہاں کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا سا بچہ اور کمائی کی فکر۔ عبدالحق کا دل دکھنے لگا۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ شاکر جناب۔ تو شاکر، تم مجھے بھائی جان کیوں نہیں کہتے؟ عبدالحق نے کہا، پھر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر بولا، یہ پوری دال کتنے کی ہوگی؟ 2-2.5 روپے کی تو ہوگی جناب۔ پھر وہی جناب، عبدالحق نے اسے ٹوکا۔ اب اتنی سی دیر کا ملنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ اس بات سے عبدالحق کھسیا گیا۔ کیسی تلخی، کیسی حقیقت پسندی تھی اس جواب میں۔ اس نے جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر شاکر کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، یہ دال میری ہوئی۔ میرے پاس کھلا نہیں ہے جناب۔ میں تم سے پیسے واپس نہیں مانگ رہا ہوں، رکھ لو۔ آپ میری مدد کر رہے ہیں، اور اتنی دال کا آپ کیا کریں گے؟ کھا تو نہیں سکتے۔ نہیں جناب، اماں کہتی ہیں دوسروں کی مدد سے اپنی محنت کی کمائی اچھی ہوتی ہے، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو شاکر، دیکھو، تم 4 پوڑے تو ہمیں دو، پھر کسی بھی غریب بستی میں جاؤ، وہاں ایسے بچے ہوتے ہوں گے جن کا جی چاہتا ہو دال خریدنے کو، مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہوں گے۔ دال دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہوگا۔ تم نے دیکھے ہوں گے ایسے بچے۔ جی، میں کبھی کبھی انہیں تھوڑی سی دال دے دیتا ہوں۔ شاکر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج وہاں جاؤ اور یہ دال تمام بچوں کو مفت دو۔ یہ ٹھیک ہے جناب، لیکن دال تو زیادہ سے زیادہ 2.5۔ دیکھو، دال تو میں نے تم سے 2.5 روپے میں لے لی، اب یہ میری ہے نا؟ عبدالحق نے کہا۔ شاکر نے اقرار میں سر ہلایا۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے کہیں لے جا کر بانٹ دو، تو اس کام کی مزدوری بھی تو ہوگی نا؟ تو 2.5 روپے اس کی مزدوری، اس میں مدد کی کیا بات ہے؟ تم میرا کام کرو گے تو میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا۔ لڑکے نے 4 پوڑے انہیں بنا کر دیے اور خاموشی سے تھال اٹھا کر چلا گیا۔ وہ لوگ خاموش بیٹھے دال ٹونکتے رہے۔ دال بہت خستہ تھی اور مسالے نے اس کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد حمیدہ نے کہا، ارے تم لوگ گھومو پھرو نا، میں یہیں بیٹھی ہوں، جاؤ۔ آپ کو اکیلا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا اماں؟ عبدالحق نے کہا۔ ارے اتنے لوگوں کے بیچ کوئی اکیلا ہوتا ہے بھلا؟ پگلا کہیں کا۔ عبدالحق اور نور بانو اٹھ کھڑے ہوئے۔ نور بانو نے ارجمند کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ نہیں آپی، میں دادی اماں کے پاس رہوں گی۔ لو، ہم تو تمہیں سیر کرانے کے لیے آئے ہیں، چلو ایسا کرو، اماں کے پاس میں رک جاتی ہوں، تم چلی جاؤ ان کے ساتھ۔ ارجمند کا گلا خشک ہو گیا۔ نہیں آپی، آپ جائیں نا، میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، بیٹھ کر یہاں سب کچھ دیکھنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ کتنا بڑا باغ ہے۔ خیر، اگلی بار صحیح۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ارجمند بیٹھی آغا جی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک الجھن تھی۔ آپی نے کہا تھا، اللہ میاں کسی سے بات نہیں کرتے، یہ اس کا وہم ہے، اور اسے یاد تھا اللہ میاں نے اس سے کہا تھا کہ وہ آغا جی کو بڑا بنائے گی، وہ اس سے شادی کے بعد بڑے ہوں گے۔ لیکن ان چند دنوں میں اس نے دیکھ لیا تھا، اور ابھی اس دال بیچنے والے کے معاملے میں بھی دیکھا تھا، آغا جی تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو پہلے ہی بڑے آدمی ہیں، اس سے شادی کے بعد کیا بڑے ہوں گے؟ اس کا یقین متزلزل ہونے لگا کہ اللہ میاں اس سے بات کرتے ہیں،
شاید آپ ہی ٹھیک ہی کہتی ہیں، لیکن اسی لمحے اسے کچھ یاد آ گیا۔ وہ تو آغا جی کو جانتی بھی نہیں تھی، اس نے تو بس ایک بار انہیں دیکھا تھا اور ان کی تصویر بنا لی تھی۔ اسے ان کے بارے میں کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اس کے لیے بہت اپنے ہو گئے تھے، دل میں بس گئے تھے۔ مگر پھپھو تو انہیں بہت اچھی طرح جانتی تھی، وہ تو ان کے ساتھ کالج میں پڑھی تھیں۔ انہوں نے اس کی بنائی ہوئی تصویر دیکھ کر انہیں پہچان لیا تھا، اور ان کے منہ سے آغا جی کا نام نکلا تھا، اوتار سنگھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے ہیں مگر ہندو ہیں، لیکن اس کا دل نہیں مانا تھا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آغا جی مسلمان ہو جائیں، تو اللہ میاں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہندو نہیں مسلمان ہیں، اور پھپھو نے ان کے سپرد کرنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اب وہ ان کے پاس رہے گی۔ اس نے محض تصدیق کے لیے حمیدہ سے پوچھا، دادی اماں، کیا آغا جی پہلے ہندو تھے؟ حمیدہ کو یہ بات ناگوار لگی۔ مجھے تو وہ کبھی ہندو نہیں لگا۔ ہاں، وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر اس کے باپ بھی مرنے سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ ارے میں نے اسے دودھ پلایا ہے نکی۔ ان کا نام پہلے اوتار سنگھ تھا دادی۔ ہاں نکی، ٹھاکر اوتار سنگھ۔ ارجمند کھل اٹھی۔ آغا جی وہی تھے جو پھپھو نے انہیں سمجھا تھا۔ پھپھو انہیں جانتی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی۔ پھپھو کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ میاں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، تو یہ اس کا وہم نہیں۔ اللہ میاں اس سے بات کرتے ہیں، یہ سچ ہے، ورنہ اسے کیسے معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں؟ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اسے بھی خوشی ہوئی۔ پر تو نے یہ بات کیوں پوچھی نکی؟ اس نے پوچھا۔ پھپھو کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تھی دادی اماں۔ حمیدہ کو حیرت ہوئی۔ پر تو اسے جانتی بھی نہیں تھی؟ جی دادی اماں، میں نے تو بس ایک دو بار دور سے انہیں دیکھا تھا۔ پھر تجھے کیسے معلوم ہوا نکی؟ مجھے اللہ میاں نے بتایا تھا دادی اماں، ارجمند نے بے ساختہ کہا، اور کہتے ہی ڈر گئی کہ اب وہ بھی اسے سمجھائیں گی کہ یہ اس کا وہم ہے۔ لیکن حمیدہ کا رد عمل حوصلہ افزا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تو اللہ میاں تجھ سے باتیں کرتے ہیں نکی؟ کیسے؟ اس مسکراہٹ نے ارجمند کو سب کچھ بتانے کا حوصلہ دیا۔ حمیدہ خاموشی سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ آپ ہی کہہ رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہے، مگر دادی اماں، یہ وہم ہوتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ آغا جی مسلمان ہیں؟ آپ ہی تیری کو کیا پتا ان باتوں کا؟ وہ تو بس اپنی دنیا میں مگن ہے۔ تو دادی اماں، اللہ میاں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا؟ ہاں نکی، وہ تو ہم سب کے اندر ہی ہوتے ہیں نا۔ حمیدہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہاں دل میں۔ پر نکی، بندے کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی ہی آواز میں باتیں کرتا ہے۔ یہ بالکل نئی بات تھی۔ ارجمند کو ڈر لگنے لگا۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا دادی اماں کہ کون سی بات اللہ میاں نے کہی ہے اور کون سی شیطان نے؟ یہ بات تو بس دل ہی بتا سکتا ہے، اس لیے تو دل کا صاف اور روشن رہنا ضروری ہے۔ حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا، اللہ میاں نے خود ہی تجھے سمجھا دی ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تک تو سچی اور پاک صاف رہے گی اور ان کا کہنا مانے گی تو وہ تیرے دل میں رہیں گے، ورنہ چلے جائیں گے۔ اب جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ پھر کسی موقع پر آدمی کو کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو شیطان اسے مشورہ دیتا ہے، اور دل کی سیاہی کی وجہ سے وہ اسے اللہ کا مشورہ سمجھتا ہے۔ یوں وہ اور برا ہو جاتا ہے اور برا ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے اور اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ بس شیطان کا ہو جاتا ہے۔ ارجمند جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچتے ہیں دادی اماں؟ اللہ نے جس کام کو منع کیا ہے وہ نہ کرے، اور اللہ کے سارے حکم مان کر۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا دادی اماں؟ قرآن کو پڑھ کر سمجھا کرنے کی۔ یہی بات پھپھو نے کہی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ عربی ضرور پڑھے گی۔ اب دیکھو، میرا عبدالحق قرآن پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ آغا جی کو عربی آتی ہے؟ قرآن سے بھی پہلے اس نے عربی پڑھی اور سیکھی تھی۔ چلو، عربی پڑھانے والا گھر میں ہی مل گیا، ارجمند نے خوش ہو کر سوچا۔ اسی لمحے ارجمند کے روشن چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے حمیدہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ لڑکی اس کی بہو ہوتی۔ اس میں کوئی بہت اچھی بات ہے، اللہ بہت مہربان ہے اس پر۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ اللہ مہربان نہ ہوتا تو وہ بھلا ایسی ہوتی؟ اور پھر نوربانو جیسی شکی عورت اس سے ایسی محبت کرتی؟ لیکن بہت چھوٹی ہے ابھی، حمیدہ نے دل میں کہا۔ اور پھر عبدالحق شادی شدہ ہے اور نوربانو سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر بھی کون جانے،
اللہ نے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اولاد تو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات تو بہت دور کی، بہت ناممکن لگتی ہے، کون جانے اللہ نے ہی تو ملایا ہے، کیا ضروری تھا کہ یہ ہمیں ہی ملتی؟ اور جیسے یہ عبدالحق کو ملی، یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے، ایسے کہیں لوگ ملتے ہیں بھلا؟ اسی لمحے عبدالحق اور نور بانو واپس آ گئے۔